रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। के पुछदा है हाल तू दुखड़ा दा कुल दर्दां दा गुस्तान हमें। मेरे दामन विच कई सदमे हिन वड्डी उजड़ी जई दस्तान हमें। फिरा जंगल बेले रोंदिया होए बहु पागल ते नादान हमें। जै ते तक नहीं पौंदी लोकां दी ओ मुफ्तर हिक इंसान हमें। कहते हैं कि शायरी सच बोलती है। आबिद अली का शुमार भी उन लोगों में होता था जो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार लफ्जों को एक खास पैराए में तरतीब देकर करते थे, जिसे हम शायरी कहते हैं। खूने जिगर हो तो एक शेर तख्लीक पाता है, और एक शायर का फना होना शायरी के एक अहद का फना होना है। एक पुलिस एहलकार जो अपने फराइज मनसबी के दौरान दहशतगर्दी का शिकार होकर शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुआ, मगर लोग कहते हैं कि आबिद अली अपने लफ्जों में जिंदा है। पै मर्दे मुफलस फाकियां तू कड़ा जुल्मी जुल्म घटे सन। कड़ा मिलसी भीख फकीरां को कड़ा दर जरदार खुले सन। कड़ा पैसन झाती कूचे विच कड़ा करम नजर फरमैसन। प्या वांदा खून है जख्मा चू कड़ा मुफ्तर मलमा लेसन। आबिद अली बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, और मैं अक्सर उनको ये कहता था कि आपका जो दो काम जो हैं ये आप कैसे करेंगे। उधर पुलिस में डिप्टी को भी टाइम देता था और अदब को भी। बहुत अच्छे शायर थे। अभी वो शुरू में से जो लिख रहे थे सरेकी में, उनकी मैं इस्लाह करता था तो उसको मैं कहता था कि आप बहुत अच्छे शायर बनेंगे और आपकी शायरी जो है बहुत अच्छी है। तो इस शायरी के हवाले से भी बहुत अच्छा था, ज़ौक़ वाला आदमी था। और जहाँ भी कोई मुशायरा का प्रोग्राम होता था तो वो सबसे पहले वो पहुँच जाता था। और अपनी धरती से और अपने वतन से बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत थी। उनके अशार, उनकी नज़में, उनकी गज़लें, उनमें भी वो मोहब्बत मौजूद है धरती की। वो जब पहले एक गज़ल मेरे पास लेके आया था, वो कश्मीर के हवाले से थी। तो उस गज़ल को जब मैंने देखा तो मैंने उसका कहा कि पढ़ें, आप इसको अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने वो गज़ल पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शहीद होने से पहले तकरीबन एक दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की और एक रुबई उन्होंने मुझे सुनाई कि उस्ताद साहब आप वैसे सुन ले, लेकिन मैं इनको लिख के आपके पास इस्लाह के लिए आऊँगा। तो वो रुबई अब भी मुझे याद आती है, वो इसी शहादत के हवाले से थी सरेकी में। हक गुलेंदे हैं हक निसे लगदा असां ता एडे बेदीद थी गए हैं। खलूस मुक गया है गरीब मुस्तर शदीद थी गए हैं। जिड़े मरेंदन वो भी आधन जो गाजी हैं, जिड़े मर्दन वो भी आधन शहीद थी गए हैं। आबिद अली एक पुलिस एहलकार सही मगर नर्म और नाजुक लफ्जों के इस्तेमाल से वाकिफ था। अंदाजा करें कि अब इस नन्हे बच्चे का क्या होगा जिसने अभी बाप की उंगली थामी ही थी। इसे किस किस सवाल का जवाब देना होगा, कोई नहीं जानता। पहले तो थोड़ी मुश्किल हालात बहुत ज़्यादा थे उनकी नौकरी से पहले, लेकिन उनको शौक था बहुत ज़्यादा पुलिस का भी। काफ़ी अर्सा तो वैसे ही गुजर गया, लेकिन जब से नौकरी लगी है आसानी से हालात गुजर रहे थे। तकरीबन हमें 1 साल हो गया अलहदा हुए भी घर वालों से। अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया था। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले इंसान थे। इतनी तकलीफ़ तक नहीं बर्दाश्त करते थे कि बस जब थोड़ा सा बुखार होता था ना मुझे तो कहते थे कि बस ज़िद कर लेते थे कि डॉक्टर के पास ले चलो। मैं कहती नहीं ठीक हो जाऊंगी। मैं कहते नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाऊंगा। और वो ये कहते थे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जैसे कोई पुरानी रूह होती है, मैं एक वैसा इंसान हूँ। मैं कहती पता नहीं ये तुम्हें पुरानी चीज़ों से क्यों इतने लगा हुआ है। कहते मुझे पता नहीं अच्छा लगता है इसमें इसकी तरफ गौर से देखना, और इसमें पता नहीं मैं ऐसा गुम हो जाता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती क्या हो रहा है मेरे साथ।
اور پتہ نہیں اپنے حالات وہ ایسے بیان کرتے تھے، انہیں میں بھی کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو تو. اور ہمیشہ یہی کہ جب شادی سے پہلے بھی میں کہتی ہوں پولیس کی نوکری نہ کرو نا، خیر ہے ٹیچر کی لگوا لو. تو کہتا ہے نہیں اور تو کچھ نہیں، تو شہادت تو ملے گی نا. جب بچہ پیدا ہو مجھ سے بات کرنے لگے کہ سلیم آج میں بہت خوش ہوں. میں کہ کیوں، آج کیا خاص بات ہے ایسی کہ تو خوش ہے؟ کہتا ہے اب میرا بچہ پیدا ہو گیا نا، تو جب میں شہید ہو جاؤں گا نا تو میرا نام باقی رہے گا. یقین تو کبھی بھی نہیں آتا، ابھی تک بھی نہیں آتا. ایسا لگتا ہے ایسے بیٹھے نا ذہن میں یہ آتا کہ ابھی وہ آ جائیں گے. ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا. جہاں بھی جاتی ہوں، کمرے میں جاتی ہوں، باہر نکلتی ہوں، سب کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ابھی وہ آ جائیں گے. کبھی بھی نہیں گئے. اپنے آپ کو بہت یقین دلاتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یقین نہیں آتا دل کو. 16 نومبر سن 2013 جب ایک باپ، ایک مخلص شوہر، ایک بھائی اور ایک فرمانبردار بیٹا گھر بھر کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا، وجہ بنی ایک دہشت گردی، ورنہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. نومبر سن 2013 بروز ہفتہ وقت دوپہر 3 بجے جب ڈیرہ اسماعیل خان سے کولاچی آنے والے پولیس اہلکاروں کے قافلے کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک اہلکار جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. پولیس ذرائع کے مطابق زیر تعمیر پل پر نامعلوم افراد کی جانب سے 18 سے 20 کلو بارودی مواد نصب تھا، جسے ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا. کہتے ہیں کہ پولیس کی گاڑی پر حملہ کولاچی سٹی سے 3 کلومیٹر دور کولاچی مڈی روڈ پر اس وقت کیا گیا جب ہنگو سے محرم الحرام کی ڈیوٹی کے لیے آنے والے پولیس اہلکار واپس ہنگو سے کولاچی جا رہے تھے. سڑک کے کنارے نصب دھماکہ خیز مواد زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے گاڑی میں سوار ایک اہلکار عابد علی شہید ہو گیا. عابد علی گاؤں مقیم شاہ ڈاکخانہ کیچ تحصیل و ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا رہائشی تھا. حیرت کی بات یہ کہ ایک پولیس اہلکار ہو کر عابد علی کو شعر و شاعری کا اس قدر شغف تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں اشعار ان کی یادگار موجود ہیں. سرائکی زبان میں کلام کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. عابد کو منہ تکلیف نال یاد کرنی، میرا چھوٹا بچہ آئی، میرے کو بہت پیارا آئی، اور اللہ پاک کو عقل دیتا ہے. وہ پڑھے 14 پاس کے دینے سے بہت شہر و شہری چاہ گیا. وہ بہت عظیم آئی، بہت کو پولیس برتی کیتا سے چاہ بہت ہونا 2.5 سالوں کے بعد اپنا انتقام پا گیا. صدقے تھی ہر بات جاتا تھی، ہر بات جیر لے تکلیف آندی جاتا تھا، جیر لے گھنٹی کرندا یما جی کیا لے میں دیم عابد علی خیر ہے آدھے یما تیری طبیعت چنگی ہے، میں دیم ہاں عابد میری طبیعت چنگی ہے. اور صدقے تھی ونجا جلے گھر آویندا آدھے یما کیویں بیٹھی، میں دیم عابد میری طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹر بھی دے بس وہ شدہ یہ گالیاں کرندا جو میری در غریبہ تھی میں اس کو لا کے دیتی تھی. ایسا بہت غریبہ سے میں بہت اوکھا پالا ہے، میں بہت اوکھا پالا ہے. بس اللہ دی مرضی، اللہ پاک کو کوئی ترقی دیتی ہے وہی جانے دنیا تے سکر ٹوٹ. یہ میرا بیٹا ہے، دماد ہے، اس نے بتایا کہ عابد علی شہید ہو گیا، تم الحمد کرو جی. میں الحمد کیتا ہے. اللہ انہاں کو آپ راہ تے لاوے چا، اللہ انہاں کو آپ راہ تے لاوے چا. اتنیاں ماواں نیاں جھولیاں اجاڑ گھندیں، ایڈے ماواں کان بھیڑیاں کان بھیراواں کان ایڈیاں لالو کھس گھندیں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو ان کے بقول کہ وہ گئے وہاں سے کچھ اسٹرینتھ اٹھانے کے لیے، وہ اٹھا کے واپس آ رہے تھے تو روڈ پہ پلانٹڈ آئی ڈی لگی ہوئی تھی. جب وہ میرے پاس تھے نا تو میں نہیں سمجھ پاتی تھی انہیں، لیکن وہ یہی کہتے تھے سلیم میں چلا جاؤں گا نا تجھے بعد میں پتہ چلے گا.
ایڈی دنیا تے بے وس تھی کہ حیران پھراں پریشان پھراں چا کے سر تے درد جدائیاں دے کل جگ توں تھی انجان پھراں دکھ سینے لا کے سجنا دے میں روہی تھل دامان پھراں میڈے پیار دی قدر نہ جانے کہیں ایہو مفتر چا ارمان پھراں گاؤں مقیم شاہ کیچ کا رہائشی عابد علی تخلص مفتر ایک فرض شناس کانسٹیبل تھا جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ بڑے بھائی بہنوئی جو ہمارے انہوں نے بتایا تھا، میں تو ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ جی ان کا چیک کریں کہ کیا ہوا، تو انہوں نے ان کے نمبر پہ رنگ کیا تو کسی اور نے اٹھایا جس نے مجھے بتایا کہ عابد شہید ہو گیا۔ جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھا اس گاڑی کا، اس سے بات ہوئی، جو فون بھی انہی کے پاس ہی تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جی جو میں نے رنگ کیا تو انہوں نے اٹھایا، میر ولی نام ہے ان کا، تو ولی نے بتایا کہ بھائی ان پہ آج جب میں پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے جبکہ باقی زخمی تھے۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو ان کے بقول کہ وہ گئے وہاں سے کچھ اسٹرینتھ اٹھانے کے لیے، وہ اٹھا کے واپس آ رہے تھے تو روڈ پہ پلانٹڈ آئی ڈی لگی ہوئی تھی اور ریموٹ کنٹرول پہ، جب آگے ان کے پروٹیکشن گارڈ ڈاٹسن تھی وہ گزر گئی، دوسرا ٹرک آیا تو ٹرک بھی گزر گیا تھا۔ ٹرک گزرنے کے بعد تقریباً اس کا ٹیل بورڈ ایریا رہتا تھا جب بلاسٹ ہوئی ہے، تو یہ چونکہ گن مین تھا اور سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو یہ سب سے پیچھے تھا، اور اس وجہ سے جب بلاسٹ ہوا ہے تو گاڑی اوپر اٹھی، پیچھے گاڑی کو نقصان بھی ہوا ہے، ترپال بھی جل گیا، بندے بھی وہ نیچے گرے ہیں۔ تو یہ نیچے گرتے ہی وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ بندہ بھاگ رہا تھا، اس پہ فائر بھی کیا، لیکن چونکہ یہ خود حادثے میں اتنے متاثر ہوئے تھے، سارے زخمی بھی تھے، شہید بھی ہو گیا، تو وہ بندہ شاید ان سے دور بھی تھا، بھاگ گیا ان سے، انہوں نے دیکھا ہے لیکن بھاگ گیا ان سے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ان کو شعور نہیں ہے، بلکہ ان کو صرف کچھ لالچ دے کے یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ پیسوں کا لالچ، یا شاید کچھ ایسے فرقہ واریت میں جو مذہبی فرقہ واریت ہے جس میں ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ شاید آپ یہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے، تو وہ بھی شاید مسلمان علماء تو یہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ آخر یہ دہشت گردی کی آگ کب بجھے گی؟ کب عوام سکھ کا سانس لے گی؟ معصوم اور بے گناہ انسانوں کی راہ میں موت بچھانے والے کب اپنی عقل سے سوچ کر فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا؟ عابد علی کے گھر والے بھی اس کا قصور پوچھتے ہیں۔ ظالم لوگ ہے، ظالم لوگ جڑے دودھ اڑا دینے، انہیں چھوٹی چھوٹی بیبیاں کو رہا دینے، گندگی تے میں آندا پیاں، تساں گھر ونجو میں آندا پیاں، بے کتھا لدا میں پوچھا کتھا ہے، وہاں کہ ان دی گھر والی آکھے میری بیٹی چھوٹی، وہاں کہ کلاچی ودے، کلاچی بیندا پہ کہ آندا پہ کہ بیندا پہ، تھوڑی دیر گزری تو واتا پس میں کلاچی جوانا پہ گھر وال بنے، میری چھوٹی بیٹی آدھی پہ نہیں یہ گھر نہیں ویندی سارے کو ٹکسی میں کہ نہیں ونیا ڈو گھر دو جو آندا پہ اتنے ڈیا کو بعد دل سے اچھی نہیں گزرتی۔ یہ میرا اپنا بیٹا ہی فوجی ہے، میرا ایک بیٹا ہی ہے، ملویر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، یہ شہید ہوا تھا گال کتنے عابد علی شہید تھی گیا ہے، اسا کہ نہیں عابد علی شہید نہیں تھی۔ ان گھر والے کو پوچھا نہیں کہ کتنا آئی ہوں آ کے کلاچی آئی ہوں آ کے کلاچی شہید تھی گیا ہے، تیری گال کو بات کر یاد کرے سا عابد علی دی میری بیٹی دی تو چھات اڈی گئی ہے نا، ارے یاد کریں گا عابد علی تو میں کو ونیا بھی ہے، میری چھوٹی بیٹی ہے، ایڈی بڑی نہیں، ایک بچہ تھا، قسمت بیٹی دھیمی آئی۔ وہ کہتا تھا کہ شاہجہاں اللہ پر مجھے اتنا دے کہ ہر بندے کی میں خدمت کروں، کیونکہ اس کی بیوی یہ تھی، حافظ تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کی خواہش تھی کہ یہ نوکری نہ کرے، ہماری بہن کی پہلی خواہش تھی کہ یہ استانی کی نوکری کرے، وہ کہہ رہی کہ میری جو گھر والی باہر نہ نکلے، میں اس کو مدرسہ بنا کے دوں گا۔ سرائکی کی اس کی بڑی شوق تھی، شاعری بہت زیادہ کرتا تھا، وہ کہہ رہا ہے شاہجہاں میں انشاءاللہ سرائکی میں ایم اے کروں گا اور اپنے سرائکی بھائی کو سمجھاؤں گا
کہ سریک میں توجہ کریں. بہت بڑی شوق تھی اس کی. شہری بہت زیادہ کرتا تھا. بہت نیک انسان تھا. ہر ماں کہتی ہے آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کہتے ہیں بہرنا جو حالات بہت برے بہت خراب ہیں. مجبوری ہے. ہمارا جو علاقہ ہے بہت غریب ہے. مزدوری کے بغیر کام نہیں ہوتا. تازے کماتے ہیں اور تازی کھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی نوکری ہے. یہ مجبوری ہوتا ہے. بہ جانا پڑتا ہے. دہشت گردی کے سبب ڈیرہ اسماعیل خان مستقبل کے ایک شاعر سے محروم ہو گیا جس کے اشعار کو لوگ روبرو سنتے. کسے معلوم تھا کہ ایک شیریں اور نرم و نازک لب و لہجے والا شاعر اور پیشے کے اعتبار سے عام آدمی کو تحفظ فراہم کرنے والا ایک انسان سڑک کے کنارے نصب بم دھماکے میں اپنے ساتھیوں سمیت زخموں سے چور چور ہو جائے گا. جب وہ میرے پاس تھے نا تو میں نہیں سمجھ پاتی تھی انہیں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ سلیم میں چلا جاؤں گا نا تجھے بعد میں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں. تو واقعی میں مجھے یہی ہو رہا ہے کہ ان کے منہ سے جو ایک ایک الفاظ تھا نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نکالتا گیا اور خدا ان کے ہر الفاظ کو قبول کرتا گیا. بس ان کی یہی خواہش تھی کہ ہشام اچھی تربیت حاصل کریں، یہ دنیا کے جنجال اتنے میں نہ پڑے. اور وہ میرا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بھی گھر سے باہر ایسے نہ نکلوں نوکری وغیرہ کے لیے. بس یہ چاہتے تھے کہ میں بھی عزت کی زندگی گزاروں. مجھے مدرسہ بنا کر دینا چاہتے تھے وہ. دوسری طرف گھر میں ایک پیارا سا ننھا منا بچہ باپ کی راہ تکتے تکتے ماں سے سوال کرے گا کہ مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا وہ فرشتہ کہاں ہے جو میرے رونے پر بھی مجھ سے عاجز نہیں آتا. سچ دی گال ڈساواں جے کر روز سچینداں اے ظلماں دی بارش ہو سی آخر کہتے ہیں.